रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह अनकबूत के पहले रुकू की आयत हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इनका एक रवां तर्जमा अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनको आज़माया न जाएगा, हालांकि हम उन सब लोगों की आज़माइश कर चुके हैं जो उनसे पहले गुज़रे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं। और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझ बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जज़ा देंगे। हमने इंसान को हदायत की कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो तुझ पर ज़ोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे माबूद को शरीक ठहराए जिसे तू नहीं जानता तो उनकी इताअत न कर। मेरी ही तरफ तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमाल किए होंगे हम उनको खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे, हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं। वो कतअन झूठ कहते हैं। हाँ, ज़रूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरे बहुत से बोझ भी। और क़यामत के रोज़ यकीनन उनसे उन इफ्तरा परदाजियों की बाज़पुरस होगी जो वो करते रहे हैं। ये जो सूरह अनकबूत है इसका जो ज़माना नुज़ूल है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के इब्तिदाई 4 या 5वें साल इसका नुज़ूल हुआ है। और ये वो दौर है जब सहाबाए कराम पर जबर व सितम और जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है। ये जो हम आम तौर पे वाक़यात सुनते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो तपती रेत पे लिटाया गया, ऊपर कोई सिल रख दी गई, पत्थर रख दिया गया, या ये कि उनको जो है वो मक्के की जो संगलाख गलियाँ हैं उनमें घसीटा गया पाँव में रस्सी डालकर, या हज़रत खब्बाब इब्न अल-अर्थ जो हैं उनको देखते हुए अंगारों पे लिटाया गया। ये वही दौर है कि जो सीरत का बिल्कुल इब्तिदाई जो 4-5 साल हैं मक्की दौर के, उसमें ये वाक़यात बड़े तसलसल के साथ हो रहे हैं। तो ये वो दौर है कि जिसमें मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है। अच्छा, अब एक तरफ मामला ये है कि कुछ नेक लोग हैं जिन्हें एक बात समझ में आई है और उन्हें वो हक़ लगी है, उन्होंने उस बात को कबूल कर लिया और वो अपने तौर पर ये नहीं समझते कि इस हक़ बात को कबूल करने के नतीजे में इस जुल्म व सितम का निशाना बनेंगे। आदमी, एक शरीफ आदमी तो यही समझता है कि ये हक़ बात है, हर आदमी हक़ बात को कबूल करना चाहिए, वो उसे दूसरा भी कबूल करेगा। लेकिन ये कि उसके नतीजे में ये जुल्म व सितम हो तो आदमी बड़ा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। ये वो पस मंज़र है जिसमें ये आयात नाजिल हो रही हैं और इसमें कुछ मुसलमानों के अंदर गोया एक गिले शिकवे की कैफियत भी है कि अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं आ रही, हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और अल्लाह ताला ज़ालिमों के हाथ नहीं तोड़ रहा है, हमारी मदद नहीं हो रही। तो यानी इंसान अपनी उजलत पसंदी में और थोड़े दिलेपन में अल्लाह की मदद का जल्दी ख्वाह हो जाता है। अब ये वो चीज़ है कि जो यहाँ पे समझाई गई कि अल्लाह की मदद कब आती है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह की मदद कब आती है। दूसरी बात ये कि आजमाइश क्यों होती है, यानी ये तकलीफ़ें क्यों आती हैं। अल्लाह को मालूम है ना खरा कौन है खोटा कौन है, लेकिन ये कि अल्लाह ताला ये आजमाइशें भेजकर खरे और खोटे को अलहदा क्यों करता है, इसकी क्या हिकमत है। और अल्लाह की मदद आती कब है, यानी उससे पहले कौन से मराइल हैं जो गुजर चुके होते हैं फिर जाके अल्लाह की मदद आती है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो इस एक रुकू में अल्लाह ताला ने बड़ी
تفصیل کے ساتھ کہیے، وضاحت کے ساتھ بیان کر دی اگر کوئی ان آیات پر غور و فکر کرے۔ اور سب سے پہلی بات جہاں سے بات شروع کی ہے تو وہ ایک طرح کا ناراضگی کا سا انداز ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی سے براہ راست بات نہ کر رہے ہوں تو اس میں ایک خفگی کا پہلو ہوتا ہی ہے۔ آپ کسی کا ذکر بھی صیغہ غائب میں کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا ذکر، وہ لوگ جو ستائے جا رہے ہیں، وہ لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ جو تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، ان کا ذکر بھی صیغہ غائب میں ہو رہا ہے۔ احسب الناس، اور ناس کہہ کے ہو رہا ہے، کیا لوگ یہ سمجھے تھے ان یترکو کہ وہ چھوٹ جائیں گے یا چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولو آمنا، اس پر کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ جانچے نہیں جائیں گے، وہ پرکھے نہیں جائیں گے۔ اچھا، فتنے کا لفظ اسی سے بنا ہے نا، یعنی وہ کسی آزمائش سے نہیں گزارے جائیں گے، بس انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جنت ان کی کھری ہو گئی، ان کی کوئی پکڑ، ان کی کوئی اس پر کوئی آزمائش نہیں ہوگی کہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یا کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، یہ سمجھا تھا لوگوں نے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے جانچا، ہم نے پرکھا، ہم نے آزمایا، ہم نے امتحان میں ڈالا ان کو جو ان سے پہلے گزرے، یعنی جنہوں نے ان سے پہلے ایمان لانے کی جو سنت ادا کی، جنہوں نے ایمان لایا، تو یہ نہیں کہ ان کے کہنے پر ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہو، نہیں، ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے، وہ بھی جانچے گئے، وہ بھی پرکھے گئے، ان کو بھی امتحان میں ڈالا گیا ہے، ان کو ان ساری مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے جانچا، ہم نے پرکھا ان کو جو ان سے پہلے تھے، اور یہ کیوں کیا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ سچے کون ہیں، صدقو سچے کون ہیں، اور اللہ معلوم کر لے کہ جھوٹے کون ہیں۔ خیر، اس میں جو نکات آ رہے ہیں سامنے ان کو سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے معلوم کرنے کے حوالے سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، یعنی کیا چیز ہے جو اللہ کو نہیں معلوم؟ آج کا بھی معلوم ہے، کل کا بھی معلوم ہے، قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونا ہے وہ معلوم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے تو اس سے تو پوشیدہ نہیں۔ اب یہ اپنی جگہ پہ ایک اہم نکتہ ہے کہ اللہ کو سب معلوم تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ یہاں پہ اس معلوم کروانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اللہ کو تو معلوم ہے۔ اب اگر اللہ اپنی اس علم کی بنیاد پر فیصلہ فرمائے کہ عبداللہ ابن ابی منافق ہے اور ابو بکر صدیق جو ہیں یہ مومن صادق ہیں، تو لوگ تو بہرحال ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی چیخے چلائے کہ نہیں، میں بھی بڑا سچا بندہ تھا۔ اور ویسے بھی جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں وہ زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں، طلاقت لسانی اور مطلب من باتوں میں منہ لینا، چاپلوسی کرنا، اور یہ کہ چکنی چپڑی باتیں کرنا، لچھے دار، تو یہی تو ان کا آرٹ ہوتا ہے، یہی تو ان کا فن ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وہ لوگوں میں وہ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جن کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بھاتی ہے، آپ کو بڑی دلکش، بڑی پرکشش، بڑی درست معلوم ہوتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور صرف مطلب منمونی باتیں ہی نہیں کرتے بلکہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے دل کی حالت پر اللہ کو گواہ بھی بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی میرے دل میں سچائی ہے، میرا دل کھرا ہے، میں بہت جو ہے نا وہ نیک ہوں، آپ کا بڑا مخلص ہوں، مجھے تو آپ کا جو ہے نا وہ کامیابی مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ تو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ضدی، سب سے بڑا جھگڑالو، سب سے بڑا مخالف ہوتا ہے، منہ سے اتنا میٹھا، اندر سے اتنا کڑوا، اور جب اکیلا ہوتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جب یہاں سے مڑ کے جاتے ہیں نا، پاس بیٹھ کے آپ کو خوب مکھن لگا کے جاتا ہے، لیکن جب چلا جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے فساد کی، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں بگاڑ پیدا کرے۔ جس تک ایمان کی دعوت پہنچ گئی ہے اس کے دل میں جا کے کوئی شک و شبے کا بیج بو دے، کوئی نئی جو ہے وہاں پہ کوئی فیلر چھوڑ دے، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ،
صرف ایمان ہی کا دشمن نہیں ہے بلکہ یہ کہ دنیا کے امن و چین جو ہے اس کا بھی دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ فساد پھیلے اور یہ چاہتا ہے کہ جو کھیتی باڑی کو بھی تباہ کرتا ہے اور یہ کہ نسل کو بھی برباد کرتا ہے. انتہائی فسادی شخص ہے. واللہ لا یحب الفساد، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی بے شک وہ تسبیح کرتا ہو، بے شک لمبی لمبی تقریریں کرتا ہو، بے شک وہ آ کے من باتوں سے موہ لیتا ہو، لیکن یہ کہ اندر سے اگر وہ فسادی ہے تو اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کیا کہا کہ یہ شخص آپ کو متقی نظر بھی آ رہا ہو تو یہ متقی شخص نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بگاڑ پیدا کرتے ہوں. اور بلکہ اس کی ایک اور بھی کیفیت بیان کی ہے، بڑی اہم بات ہے یہ بھی، کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ادھر جا کے وہ باتیں کرتے ہو، پیچھے جا کے تم یہ حرکتیں کرتے ہو. اللہ سے ڈرو. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کی جو عزت نفس ہے نا، انانیت، وہ اسے گناہ پر پکڑ لیتی ہے. یعنی آپ نے سمجھایا، ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ پر بات نے اثر کیا ہو، لیکن اسے لگتا ہے اگر ان کی بات میں نے مان لی تو یہ در حقیقت میری جو ہے نا وہ ایک اپنی اس کی خود پسندی ہے، اس میں وہ اس کو فٹ نہیں لگتی. تو اس کا وہ جو عزت نفس ہے، جو اپنی خودی ہے، وہ خود ہی اسے گناہ پر پکڑ لیتی ہے. یعنی اس غلط کام پر وہ اسے مستقل کر دیتی ہے، اس پر اسے وہ یعنی رجوع کرنے کی اس کے اندر کیفیت پیدا نہیں ہوتی. اخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. باتوں میں بہت بہترین ہے لیکن یہ کہ ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے. تو یہ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ایک بندہ ایسا بھی ہے باتوں کا بڑا جو ہے وہ تیز تراز ہے، لیکن یہ کہ اندر دل میں اس کے جو ہے وہ فساد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور یہ بندہ غلط ہے. یہ نہیں کرتا اللہ. اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ آزمائش بھیجتا ہے، اس آزمائش سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیا ہے. ہو از ہو، یہ آزمائش کے بغیر پتہ نہیں لگتا. اچھا، اسی کی ساری تفصیل ہے جو آپ کو قرآن مجید کی خاص طور پہ مدنی صورتوں میں نظر آئے گی کہ یہ جو مختلف آزمائشیں آئی ہیں، یہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے. خاص طور پہ وہ غزوہ احزاب میں جا کے بات بڑی نمایاں ہوئی ہے کہ ایک آزمائش کی کیفیت آتی ہے اور اس آزمائش کی کیفیت میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ان کیفیات کو، ان حالات کو دیکھ کر کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدے نہیں کیے تھے مگر جھوٹے وعدے کیے تھے. انہی حالات کو دیکھ کر وہاں پہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اسی کا تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی وعدہ کیا تھا. تو ایک ہی طرح کے حالات میں دو مختلف بیان یا بیانیے آپ کے سامنے آ گئے، اس سے پتہ لگ گیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو آزمائش بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کھوٹا اور کھرا نکھر جائیں. تو اللہ کو معلوم تھا تو اللہ انہیں نکھار رہا ہے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے، تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ عبداللہ ابن ابی یہ ہے جس نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور یہ ہیں ابو بکر اور ان کے ساتھی جنہوں نے کہا کہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے یہی وعدہ کیا تھا. اسی کو وہ کہا نا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ مرد، وہ جواں ہمت کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی مراد نظر پوری کر چکے، جو اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا تیری راہ میں جان قربان کریں گے، کر چکے، شہید ہو چکے. اور جو جیتے ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ان کی باری لگتی ہے اور وہ بھی جان آفرین کے سپرد کر دیں. یہ سچے ہیں. اور جو جان بچا رہے ہیں، جو کہتے ہیں جی مال بھی بچ جائے، جان بھی بچ جائے، ملک بھی بچ جائے، علاقہ بھی بچ جائے، قوم بھی بچ جائے، یہ منافق ہیں. تو نعرے لگانے پہ تو سب شیر ہوں گے، لیکن مشکل مرحلہ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کون کھڑا رہتا ہے اور کون یو ٹرن لے لیتا ہے. تو پہلی بات یہ سمجھا دی کہ یہ آزمائش کی حکمت ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کھرے کھوٹے کا، اللہ کو تو پتہ ہی ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، یہاں تو یہ بالکل ابتدا ہے نا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابتدائی دور کی بات ہے، سن 4-5 نبوی کی بات ہے. لیکن یہ کہ یہ سلسلہ یہاں رکا تو نہیں، آزمائش اور بھی آتی رہی.
تو مدنی دور میں جب آزمائش بہت شدید ہو گئی، بلکہ وہ تو اجتماعی ہو گئی نا، مکی دور میں آزمائش انفرادی تھی، حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا ہے، حضرت خباب بن الارت کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس طرح حضرت ابو بکر کے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، اس طرح حضرت عمر کے ساتھ تو نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکا دکا واقعات ہیں، لیکن اتنے شدید تو نہیں ہیں جو حضرت بلال کے ساتھ ہو گئی۔ تو یعنی انفرادی معاملات ہو رہے ہیں، لیکن مدنی دور میں تو جماعت پر آ رہا ہے نا، پوری جماعت کے اوپر ہے۔ اسی لیے بالکل شروع میں بتا دیا تھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، حالات بڑے مشکل آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 214 میں یعنی بالکل یہی انداز ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو ان پر آئے تھے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ یعنی اللہ کا اصول ہے نا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو ایمان پہلے بھی لوگ لاتے رہے نا، کوئی تم نئے نویلے مومن تو نہیں ہو۔ تو جب پہلے لوگ ایمان لاتے رہے تو اس کے بعد ہوا کیا؟ تو جو ان کے ساتھ ہوا اس کی کوئی نہ کوئی جھلکی تو تمہارے ساتھ بھی ہوگی، اور وہ ابھی تمہارے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا رہا ان کے ساتھ؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ان کو آ لیا، آ پکڑا، مس کرنا، جیسے کوئی شے آپ کو چھو جائے، آپ کے ساتھ مس ہو جائے، آ کے لگ جائے، سٹک ہو جائے آپ کے ساتھ، چمٹ جائے، چپک جائے، تو ان کے ساتھ چپک گئی تھی کیا؟ باسا، یعنی جو ناگوار صورتحال، ذرہ ضرر، تکلیف، تکالیف اور مشکلات نے ان کو آ گھیرا تھا۔ وَزُلْزِلُوا، یعنی کوئی تھوڑی سی نہیں تھی، ہلا مارے گئے۔ اور کیفیت یہ ہو گئی حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، وقت کے رسول بھی کہہ اٹھے اور اہل ایمان بھی چیخ اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی نصرت کہاں ہے؟ یعنی ہم تو اب مرنے والے ہو گئے، اب ہماری بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متى نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ آیت نمبر 214 ہے، یہ ان سے نہیں بدلے ہیں، ترتیب ان کی بدل گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 142، وہی 1، 2 اور 4، 214 اور وہی 1، 2، 4، 142، یعنی وہ عدد نکالیں تو وہی 7 نکلے گا۔ اس میں الفاظ یہ ہیں، جو مسلمانوں کو جو غزوہ احد کے حالات کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے جو کہا کہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ نے تم میں سے دیکھا ہی نہیں ہے جہاد کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں۔ یعنی ایک کیفیت یہ ہوگی نا کہ یو ٹرن لینے والے اور پھر پورے صبر کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد کرنے والے، یہ دو مختلف طبقے ہیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ سچے اور کھرے کا جو فرق ہے، اور کھرے اور کھوٹے کا جو فرق ہے، تو وہ اب اسے کھولا، جسے یہاں سچا اور جھوٹا کہا تھا، وہاں اسے کہا کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو صبر اور جہاد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یو ٹرن لینے والے ہیں، گھر جا کے بیٹھنے والے ہیں۔ یہ چھانٹی ہونی ابھی باقی ہے۔ اچھا، اسی موقع پہ یہ بھی بتایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ دے اس حالت پر کہ جس پر کہ تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ وہ خبیث کو طیب سے چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے والوں میں بھی ایک عنصر ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خبیث ہیں، اور ایمان والوں میں گڈمڈ ہیں کیونکہ کلمہ گو ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اسی حالت پر رہنا دے جب تک کہ ان میں سے چھانٹی کر کے
ان طیب میں سے خبیث کو نکال کر علیحدہ نہ کر دے۔ اچھا وہاں پہ ایک بات وہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں نا، اللہ نے وہاں پہ کھولی ہے وہ بات کہ ایک تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ چھانٹی کر کے تو تمہیں بتا دے، یعنی تمہیں چھوڑے رکھے اسی حالت میں کہ جو خبیث اور طیب گڑمڑ ہیں اسی طرح گڑمڑ رہے ہیں، کہ وہ چھانٹی نہ کرے، وہ کر کے چھوڑے گا چھانٹی۔ دوسری بات، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، کہ وہ گن کے بتا دے کہ فلانا فلانا کھرا ہے اور فلانا فلانا کھوٹا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب دونوں باتوں کو جوڑیں تو کیا مطلب نکلا ہے؟ اللہ نے دکھا کے چھوڑنا ہے خبیث کون ہے طیب کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نہیں بتائے گا کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے، تو کیسے بتائے گا؟ اسی آزمائش کے ذریعے سے بتائے گا۔ یہی تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں لوگوں کے درمیان ہم الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جانے کہ ان میں سے ایمان والے کون ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ تم میں سے جو شہید ہونے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے، ان کو چھانٹ کر نکالے۔ تو یہ دن اگر عدلتے بدلتے نہ رہیں، مشکلات نہ آئیں، تکالیف نہ آئیں، کبھی کبھی شکست کا سامنا نہ ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کھرے کون ہیں اور کھوٹے کون ہیں؟ لہٰذا یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں یوں چھوڑ دے گا، اور دوسری بات ہے یہ کہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں غیب سے بتائے گا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ یہ آزمائش ہی آئے گی جس سے تمہارا پتہ چلے گا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ اچھا اسی طرح کی آیت ہے سورہ توبہ میں بھی، اچھا وہ بھی آیت نمبر 16 ہے۔ اب وہ فگرز بدل گئے، عدد نہیں بدلا ہے، 6 جمع 1 7۔ مضمون وہاں بھی ہے، ام حسبتم ان تترکوا، تم نے یہ سمجھا تھا چھوٹ جاؤ گے، یعنی اس میں انڈرسٹوڈ کیا ہے، یقولوا آمنا، کہ تم نے کہا کہ ہم ایمان، اس پہ چھوٹ جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ اب یہاں پہ ایک نئی بات آ گئی ہے، ابھی اللہ نے تم میں سے چھانٹ کر وہ لوگ علیحدہ ہی نہیں کیے کہ جو جہاد کرنے والے اور اللہ رسول اور ایمان والوں کو چھوڑ کر کسی اور سے دلی محبت کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ چھانٹی بھی ہونی ہے۔ وہ جو صبر ہے نا، ایک صبر تو یہ ہے کہ میری جان پہ بن گئی، صبر کر کے کھڑا ہوں، ایک صبر یہ ہے میرا رشتہ دار مجھ سے چھوٹ رہا، ہو سکتا ہے رشتہ دار کی گردن مارنی پڑ جائے، اللہ کے لیے مارنے والے ہو یا نہیں ہو، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ یہ آزمائش بنی اسرائیل کی ہوئی تھی یا نہیں؟ جب انہوں نے وہ بچڑے کی عبادت کی تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا حکم آیا یا نہیں آیا؟ اور اس کا مطلب کیا؟ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ غزوہ بدر میں یہی رائے دی تھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جو قیدی ہیں، جو ان کا رشتہ دار ہے، ان کو مارے، اور غزوہ بدر میں یہ صورت بنی۔ وہ بعد میں جب وہ ایمان لے آئے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، تو انہوں نے کہا ابا جی آپ غزوہ بدر میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے بروقت پہچان لیا تو میں نے تلوار روک لی۔ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا بیٹا تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے، تم نے تلوار روک لی، خدا کی قسم اگر میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے میں کبھی نہ روکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیٹے جو ہوتے ہیں نا، اولاد، وہ ذرا تھوڑے وہ زیادہ بے نیاز ہوتی ہے ماں باپ کے بارے میں۔ ماں باپ اولاد کے بارے میں ایسی بے نیازی کا معاملہ نہیں کر سکتے، ان کے تو جگر کے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ اب ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے۔ تو بات میرا خیال ہے بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد آزمائش اس سے مفر نہیں ہے۔ اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آزمائش سے بچانا، کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب کہ آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی یہ استقامت کی دعا تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے جو خاص طور پر اہم ترین ہے، یہ آزمائشیں آتی کب ہیں؟ آزمائشیں اس طرح کی شدید آزمائشیں کب آتی ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ سے کوئی کام نہ لینا ہو تو کوئی آزمائش نہیں آتی۔ جب اللہ نے دنیا میں آپ کو اٹھانا نہ ہو، کوئی مقام نہ دینا ہو، کوئی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا،
یہ اگر پیش نظر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ آزمائش نہیں بھیجتا. آزمائش تبھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اونچا مقام اس پر فائدہ، وہ جو آتا ہے نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے وہ کہا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ آزمائش کا دور جو ہے، یہ آزمائش کا دور در حقیقت یوں سمجھیے کہ آنے والے اچھے دنوں کی نوید ہوتا ہے. جیسے بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ کامیابی سے پہلے آزمائشیں آتی ہیں. ان مع العسر یسرا. تو ایک تو یہ اس میں خوشخبری کا پہلو ذہن میں رہے، اس سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہوتی. بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. رات جب بہت زیادہ تاریک ہو جائے تو یہ در حقیقت سحر کی نوید لے کے آ رہی ہوتی ہے. اور اسی میں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ سحر سے مراد کیا ہے، یہاں آگے آ جائے گا اللہ کی مدد. جیسے وہ سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا، اللہ کی مدد نہیں آئی. بھائی ہم تو کمزور ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور یہ ذہن میں رکھیں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں کبھی بھی کسی بھی معاشرے کی اکثریت بدلی نہیں. اہل ایمان ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، اور اس وقت تک جو بھی وسائل ہوتے ہیں، جو طاقت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اہل کفر کے پاس ہوتی ہے، اہل باطل کے پاس ہوتی ہے، اہل ایمان کے پاس تو نہیں ہوتی. یہ بے دست و پا ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے نہتے ہوتے ہیں. ہاتھ پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن یہ کہ نہتے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو وسائل نہیں ہوتے. اور قرآن مجید نے یہ بات مختلف یعنی ماضی کے حوالوں سے بھی بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو ہمارے سامنے آتی ہے نا. غزوہ بدر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں طالوت و جالوت کے قصے میں بھی بیان کیے کہ جب وہ نکل کے آئے سامنے، پہلے تو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم علی جالوت و جنودہ، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں تو طاقت ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں. لا طاقت لنا، وہ جیسے لا الہ کہتے ہیں ہم، کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت نہیں، ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اب جو ابتدا ہے اس کا اتنا کیل کانٹے سے لیس لشکر، یہ چند لوگ مٹھی بھر اور جو ہے نہتے، مقابلہ کیا ہوگا؟ تو وہاں بھی جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، کہ جن کا یقین تھا کہ اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. کتنی بار تاریخ میں ایسا ہوا، چھوٹے چھوٹے مٹھی بھر گروہوں نے بڑی کثیر تعداد کے گروہوں کو الٹ دیا، شکست دے دی بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو ڈٹ گئے، جو کھڑے رہے، جنہوں نے آزمائش میں جی نہیں ہارا، ان کے ساتھ ہے اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد آ گئی، اللہ نے ان کو فتح دے دی. اور حضرت داؤد علیہ السلام کہیں اچانک کہیں، وہ لشکر کا تو حصہ تھے ہی نہیں، مدد کس صورت میں آئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی صورت میں آئی. اور انہوں نے آ کے وہ گوپیہ کی مدد سے ایک جو ہے وہ پتھر چھوڑا جس نے طالوت کا قصہ تمام کر دیا. تو فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو شکست دے دی. تو اللہ کے حکم، اللہ کے اذن کے بغیر تو فتح نہیں. اسباب کی سطح پر آپ مقابلہ باطل کا کر ہی نہیں سکتے، باطل غالب ہے، آپ مغلوب ہیں، آپ کمزور ہیں. اللہ کا اذن چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ یہ آپ کو پہلے دن وعدہ ہے آپ سے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی. اسی لیے جب مشکلات آتی ہیں وہ کہتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کا جو وعدہ تھا وہ کہاں ہے؟ اسی لیے جب وہ صورت غزوہ احزاب والی بن گئی جس میں نظر آیا کہ اب تو ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، تو انہوں نے کہا وہ نصرت کا وعدہ جھوٹا تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. تو اللہ کی نصرت سے پہلے یہ آزمائش آتی ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا جانچا جائے، پرکھا جائے، خبیث و طیب علیحدہ ہو جائے. اور جب طیب باقی رہ جاتا ہے، چھانٹی ہو چکی ہوتی ہے، معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ کھرے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اب اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتی. جو اصل سبق ہے جو سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ چکا ہوتا ہے. اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے کہ جب سچے اور جھوٹے علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب خبیث کو طیب سے نکال کر علیحدہ کیا جا چکا ہوتا ہے. اور یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، اور یہ تب آتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے منصب امامت پر فائز کرنا ہو،
تب یہ جو ہے آزمائش آ کے چھانٹی کر کے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کی پھر اللہ مدد فرما کر ان کو اقتدار عطا کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک اور حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس چھانٹی کے بغیر تمہیں اقتدار دے دے، یعنی اس آزمائش کے بغیر اگر مسلمانوں کی مدد کر دے اور اقتدار دے دے تو اس کا ایک نقصان ہوگا۔ فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس بات کا ڈر نہیں ہے، اندیشہ نہیں کہ اللہ تمہیں مدد دے دے، تمہیں اقتدار دے دے، تمہیں حکومت دے دے تو تم بھی زمین میں فساد مچاؤ اور تم رحمی رشتے قطع کرو۔ طاقت آ جائے اور طاقت آنے کے اور پہلے وہ تربیت نہ گزری ہو تو پھر طاقت کا بھی تو ایک نشہ ہوتا ہے نا، بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے آزمائش کر کے تو جن کے دماغ درست کرنے ہوتے ہیں ان کو درست کر دیتا ہے، اور جو دنیا کی کوئی جن کے اندر کوئی ہوتی ہے خواہش، کوئی مرض، ان کو چھانٹ کے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کی اللہ مدد فرماتا ہے کہ جو سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے چہرے پہ کسی نے تھوک دیا ہو نا اور وہ بالکل اسے قتل کرنے کے قریب ہوں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعات ہے، تو وہ کہتے ہیں پہلے میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب میرا ذاتی انتقام بھی بیچ میں شامل ہو گیا، اب میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی ہر کام اب صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کو پہلے اللہ چھانٹ کے علیحدہ کرتا ہے، پھر ان کی مدد کرتا ہے، تاکہ ان کے پاس جب اقتدار آئے تو اقتدار کی طاقت میں اندھے ہو کر وہ کوئی غلط کام نہ کریں، وہ صرف اللہ ہی کے احکام کو نافذ کرنے والے بنے، اپنی مرضی چلانے والے نہ بنے کہ دین بدنام ہو جائے۔ تو یہ سمجھ لیجئے۔ اچھا، اس میں ہمارے لیے بہت سی جو ہے نا آج کل کے جو اشکالات ہیں ان کا حل بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں انتہائی وہ بہت ہی مخلص، بہت جوشیلے، بڑے قربانی دینے والے کچھ لوگ ہیں حزب التحریر سے متعلق، وہ نصرت مانگتے ہیں کس سے؟ فوجیوں سے، کہ وہ نصرت دیں گے اقتدار مل جائے گا۔ قرآن مجید صاف دو ٹوک کہتا ہے کہ نصرت اللہ کے سوا کسی سے نہیں ملتی۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے نصرت مگر یہ کہ اللہ کے پاس سے ملتی ہے۔ اور آپ اگر یہ طے کرو گے کہ فلاں سے نصرت ملے تو یہ تو غیر اللہ سے نصرت کی بات ہو گئی ہے۔ یہ بڑا خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ ایک نبی کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے پیچھے ان کی قوم لگی ہوئی تھی، مارنے کے در پہ تھی، وہ نکلے دوڑے، آگے کوئی درخت نظر آیا، اس سے کہا کہ مجھے پناہ دو، اس نے پناہ دے دی، وہ کھلا، وہ اس کے اندر چلے گئے، درخت بند ہو گیا، لیکن ان کے کپڑے کا کوئی ایک حصہ جو ہے نا وہ باہر رہ گیا۔ قوم آئی، آگے پیچھے ڈھونڈا، آخر وہ کپڑا انہیں نظر آ گیا، وہ سمجھ گئے اس کے اندر ہے، آرا لے کے چیرنا شروع کر دیا درمیان سے۔ انہیں جب نظر آیا کہ یہ ہو رہا ہے تو اب اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے کہا نہیں، اب آپ نے ادھر ہی چرنا ہے۔ اللہ بہت غیرت مند ہے، آپ اللہ سے ہٹ کر کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ واقعہ آتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو ان کے پاس جبریل آئے تو انہوں نے کہا نہیں، بس اللہ کے سپورٹ، اور جبریل سے مدد نہیں مانگی انہوں نے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی۔ آپ دیکھیں نا کہ جب مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ ناز ہوا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کا دن جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تو زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو ہر وقت امید کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے رکھنی ہے، مدد اس سے آنی ہے۔ اب وہ مدد کسی نہ کسی سبب سے کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ نافذ اسباب کی سطح پہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ داؤد علیہ السلام کو اچانک بھیج دیتا ہے، وہ اوس و خزرج کے سرداروں کے دلوں میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، یا فوج کے جرنلوں کے سینے بدل دیتا ہے۔ یہ تمام مخلوق کے دل اس کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر چاہے ادھر موڑ دے، ادھر پھیر دے، یہ وہ کرے گا۔ آپ کسی سے کیسے توقع لگا سکتے ہیں؟ آپ نے توقع اللہ سے لگانی ہے، آپ اس کے مخلص بن کے رہیں، اور اس دوران جو مشکلات، جو مصائب، جو تکالیف آتی ہیں وہ سہیں، جھیلیں، برداشت کریں، اپنی ورتھ پروو کریں، اپنے آپ کو اس نصرت کا حقدار ثابت کریں، کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔
تو یہ دائیں بائیں جو ہے یہ تو مطلب میں نے وہ ایک تو واقعہ آپ کو وہ والا سنا دیا، اور بھی بہت سے جو ہیں اس یعنی وہ غزوہ حنین کا سنا دیا. اور اپنی اگر پلاننگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قدم اٹھایا بھی ہے نا تو وہ طائف جانے کا اٹھایا، اور پھر جو بھی ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. اور وہاں پہ جب آپ نکلے وہاں سے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا کیے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و ہوانی علی الناس، اور اس میں آگے جا کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں، اے اللہ اگر میرے اوپر تیرا غضب نہیں ہے نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو کچھ تو تاثر تھا نا کہ جس پر یہ بات ہوئی ہے. اور یہ آزمائش کہاں تک آتی ہے؟ سورہ یوسف میں اس کا ایک جھلک دکھائی گئی ہے. ایک تو وہ آ گئی نا جو ہم نے دیکھی ہے کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، رسول اور وقت کے ایمان والے بھی چیخ اٹھے کہ کب مدد آئے گی. اور ایک نقشہ ہے جو سورہ یوسف میں کھینچا گیا ہے، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہیں گمان ہونے لگا کہ ان کے ساتھ جو کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا. اب یہ مشکل مقام ہے، اس لیے اس کی تشریح کرتے ہوئے بھی لوگوں نے یعنی ترجمے میں بھی کافی وہ جو ہے وہ ضمیروں کو پھیرا ہے. مثلاً یہ کہ جب رسول مایوس ہو گئے لوگوں سے کہ یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، یوں کر کے ترجمہ کیا گیا، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے لوگوں سے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو رسولوں نے انہیں ڈرایا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا وہ جھوٹ تھا. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، تو تب آئی ان کے پاس ہماری نصرت. لیکن ابھی جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو سامنے رکھیں تو جن لوگوں نے ہمت کر کے اس طرح کی تشریحات ہمارے سامنے لائی ہیں، اور اس میں ہمارے بڑے راسخ العقیدہ علماء ہیں، شبیر احمد عثمانی ہیں، اس میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے یہ باتیں جو ہے وہ اس کی وضاحت میں لکھی ہیں کہ یہاں پہ جو رسولوں کی مایوسی کا ذکر ہے، یا یہ کہ ان کے گمان کرنے کا معاملہ ہے کہ وہ انہیں گمان ہوا کہ ان کے ساتھ جھوٹ کیا گیا، تو یہ در حقیقت گمان یعنی وسوسے کے درجے کی شے ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے زبانوں سے یہ بات کہی یا اس پر ان کا دل جو ہے وہ ٹھک گیا کہ ایسا ہی ہے، نہ، ایک وسوسہ ان کو بھی آ گیا کہ یہ جو اللہ نے ہم سے نصرت کے اور مدد کے وعدے کیے تھے، حالات تو یہ ہو گئے. ان مایوس کن حالات میں گویا ایک دفعہ تو ان کا دل بھی ڈوب گیا اور ان کو بھی شک سا ہوا تھوڑی دیر کے لیے، ایک وسوسے کے درجے میں، اسے زبان پہ نہیں لائے، دل میں گزر گیا. تو گویا اس درجے میں جب شدید ترین کیفیات ہو جاتی ہیں، یہ تو اس آیت نمبر 214 سورہ بقرہ کی وضاحت ہو گئی نا. پھر جب اس طرح کی شدید کیفیات ہو چکی ہوتی ہے تب جا کے کہیں اللہ کی مدد آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر آپ نے کام شروع کیا اور اگلے دن جناب مرد مومن صاحب کی مدد شروع ہو گئی، نہ. ویسے ایک مدد تو وہ ہے کہ جس کے بغیر آپ کام شروع بھی نہیں کر سکتے، آپ سچی بات منہ سے کہہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ کی مدد شامل نہ ہو. یہاں اس مدد کی بات ہو رہی ہے جو آپ کو اقتدار عطا کرے. یہاں اس مدد کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بعد دین غالب ہو جائے. یہاں اس مدد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو منصب امامت پر فائز کر دیا جائے. اس مدد کی بات ہو رہی ہے. وہ اس وقت آئے گی جب اتنی مشکلات سے آپ گزر چکے ہوں. فیصلہ کن مدد، جب کفر کا کلا کما ہو جائے، جاء الحق و زہق الباطل کی صورت ہو جائے، یہ تب آئے گی. یہ بات سمجھانے کے بعد یعنی اس میں ظاہر ہے جو وہاں پہ ایک روایت میں بھی الفاظ آتے ہیں نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے آ کے شکایت لگائی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اب آپ چشم تصور سے دیکھیں نا کہ ایک آدمی کی جو ہے نا پیٹھ جل گئی ہے انگاروں سے، اور اس نے آ کے اگر حضور کو دکھائی کہ حضور دیکھیے میرا کیا حال ہو گیا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی تو ہے نا. لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر خوش نہیں ہوئے، ناراض ہوئے، خفگی کا اظہار کیا. اور آپ نے بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا ان کے ساتھ اس سے زیادہ مشکل حالات پیش آئے ہیں. ان میں سے کوئی وہ ہوتا تھا کہ جسے زمین میں آدھا گاڑ کے اور آرے سے اس کا جسم 2 حصوں میں تک جو ہے وہ کاٹ دیتے تھے، اور وہ بھی ہوتے تھے کہ لوہے کے کنگنوں سے ان کی ہڈیوں کے اوپر سے سارا گوشت نوچ لیتے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا. اور تم جلدی کر رہے ہو،
وہی جلد بازی، جلدی مدد آ جائے، کب آئے گی اللہ کی مدد، تو تم جلدی کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ناراضگی والے انداز میں اظہار خیال کیا۔ اس کے بعد اب ذرا تھوڑا سا روئے سخن بدلا ہے ان لوگوں کی طرف جو ظلم کر رہے تھے، ان لوگوں کی طرف جو دیکھتے انگاروں پہ لٹا رہے تھے، ان لوگوں کی طرف جو تپتی ریت پہ لٹا کے اوپر سل رکھ رہے تھے، یا یہ کہ سنگلاخ گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے، اب ان کی طرف روئے سخن ہوا ہے اور ان کو گویا ڈانٹا گیا کہ ام حسب الذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں، اور یہاں برائیوں سے مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ذاتی حیثیت میں برائیاں کر رہے ہیں، جو ہمارے ان ایمان والے افراد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو انہیں ستا رہے ہیں، جو انہیں اذیتیں دے رہے ہیں، وہ کیا یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے دوڑ کے نکل جائیں گے، یعنی وہ جب ہم انہیں پکڑنے آئیں گے تو ہماری پکڑ میں نہیں آئیں گے، بھاگ جائیں گے ہمارے سے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ سوچ رہے ہیں، یعنی وہ ہماری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ اب یہ اس کی ایک دوسری حکمت بیان ہو گئی کہ ہم کہتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، تو یہ جو آزمائش جن لوگوں کے ذریعے سے آئی ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم اتنا کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اب اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ان کو رحم کی نظر سے نہیں دیکھے گا، کیونکہ ان پر رحم کرنے کا مطلب جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے ان کے ساتھ زیادتی کرنا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ جائیں گے؟ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب پھر جو ستائے جا رہے ہیں، جن پر ظلم ہو رہے ہیں، جو تکالیف سے گزر رہے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کی، فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کا وعدہ آنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا ہے؟ آپ نے یہ انگاروں پہ لیٹنا کس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قبول کیا ہے؟ آپ نے یہ اپنے جسم کے اوپر یہ ماریں کس کی خاطر صحیح ہیں؟ اللہ کی خاطر کی ہے نا، تو اس سے آپ نے ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے؟ اس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ تو یہ جو تکلیفیں آپ کو پہنچی ہیں یہ اس کو دکھانے کی ہیں، یہ لوگوں میں آؤ فغاں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کے آگے شور شرابہ اور جزا فضا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جس کے لیے کیا ہے اسے سب معلوم ہے، اور اس نے آپ کے لیے اس کی تلافی کا پورا سامان کر کے رکھا ہے۔ آپ نے اس کے لیے یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، اس کا پورا ازالہ کر کے وہ آپ کو خوش کر دے گا۔ فإن أجل اللہ لآت، اچھا اس آدمی کی ملاقات کتنی شاندار ہوگی کہ جو اللہ کے لیے مار کھا کے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا ہوگا، اللہ تیرے لیے یہ مار کھا کے آیا ہوں۔ کسی جگہ پہ مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ وہ دین کہ جس کی خاطر صحابہ کرام جیسے نفوس قدسیہ ان کی ہڈیاں سرما ہوئیں، ان کی گردنیں کٹیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے جو ہے وہ دندان مبارک شہید ہوئے، اس دین کے لیے اگر ہماری کوئی ہڈی بھی نہ ٹوٹے تو ہم تو بڑے بد نصیب لوگ ہیں۔ پھر تو جس نے اللہ کے لیے کوئی قربانی دی ہو تو وہ اللہ کے سامنے جب جا کے کھڑا ہوگا تو نہال ہوگا نا۔ تو من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی اسے آپ کی تکلیفوں کا پتہ ہے، اسے علم ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ آپ کا زخم بھر جائے، آپ کو یاد بھی نہ رہے، آپ اس جو بھی ایک ٹراما تھا اس سے نکل آؤ، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے کہ آپ پر کیا کیفیت بیتی تھی، اور وہ اس کا پورا اجر آپ کو دے گا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، پھر ذرا تھوڑا سختی کا انداز آ گیا۔ اگر تم یہ جہاد کرو گے یعنی یہ ماریں کھاؤ گے، جہاد کرنا صرف دوسرے کو مارنا ہی نہیں ہے، یہ ماریں کھانا بھی جہاد ہے۔ اگر تم یہ جہاد کرو گے، یہ تکلیفیں برداشت کرو گے، ڈٹے رہو گے اور جمے رہو گے، فإنما جو کوئی بھی یہ کرے گا فإنما یجاہد لنفسہ، تو اپنے فائدے کو کرے گا۔ اللہ پر احسان نہ سمجھو، یہ اللہ سے بدلے کی امید ضرور رکھو لیکن اللہ پہ احسان نہ سمجھو، یہ تم نے اپنا فائدہ کیا ہے، یہ تمہاری کامیابی اسی کے ساتھ ہے، اس کے بغیر تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ سبحان اللہ کہنے سے بچت ہو جائے گی، لا الہ کہنے سے بچت ہو جاؤ گی،
نہیں، یہ ساری ماریں کھا کے برداشت کرو گے تو جا کے بچت ہوگی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی آپ اگر اس کی عبادت نہ بھی کرو، اس کے لیے مارے نہ بھی کھاؤ، اللہ کے اقتدار میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ تم سے بے نیاز بے پرواہ ہے۔ کرو گے تو اپنے فائدے کو کرو گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جملہ ایمان اور عمل صالح، جس کا ترجمہ ہم نے نیک اعمال کر دیا، اور یہی ہم کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا سن 4 کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت تو ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا، ابھی روزے فرض ہی نہیں ہوئے، یہ 5 گانا نماز بھی فرض نہیں ہے، شریعت کے احکام ابھی اترے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ یہ مارے کھانا ہی عمل صالح ہے، یہ اذیتیں برداشت کرنا ہی عمل صالح، یہ انگاروں پہ لیٹنا عمل صالح ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا، یہ اس سے بڑا عمل صالح اور کیا ہے؟ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو جھاڑ دیں گے، جھٹک دیں گے، ان کی جو بھی دوسرے گناہ ہیں وہ ان سے پاک صاف کر دیں گے۔ تزکیہ اس طریقے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی برائیاں ان سے دور کر کے ان کو پاک صاف کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، آزمائش اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ہم بدلہ دیں گے ان کے اعمال کا بہترین، یا ان کے بہترین اعمال کے بقدر ان کو بدلہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اب یہ ایک اور صورت ہے، یعنی اس معاشرے میں اس آزمائش سے بچا ہوا کوئی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں پر یہ آزمائش اس طرح آئی کہ دیکھتے انگاروں پہ لیٹنا پڑا۔ جن کا خاندان تھا، جن کو کوئی دیکھتے انگاروں پہ نہیں لٹا سکتا تھا اس لیے کہ انہیں خاندان کی پروٹیکشن حاصل تھی، برادری کی تحفظ تھا، ان پر وہ آزمائش اس برادری کے ذریعے سے آئی۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، انہوں نے تحفظ تو دے دیا، لیکن یہ کہ ماں باپ خفا ہیں کہ آپ نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، یہ تو رات کو نیند ہی نہیں آتی، میرا بیٹا کیا ہو گیا اس کو۔ ایک ماں ہے، اس نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک میرا بیٹا واپس اپنے آبائی دین پہ نہیں آئے گا۔ تو ماں کی یہ تکلیف اس سلیم الفطرت بیٹے کے لیے سہانے روح ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی جو ظاہر انگاروں پہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، یہ دوسرا بھی تو انگاروں ہی پہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے نا۔ ان کے ماں باپ کی تکلیف انہیں دیکھنی پڑ رہی ہے، انہیں پتہ ہے ہمارے ماں باپ ہمارے اس فیصلے سے ناراض ہیں۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو ڈھیٹ، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ ہے نہ کسی اور کی پرواہ ہے، لیکن یہ تو نیک لوگ ہیں نا، ان کو تو ماں باپ کی پرواہ ہے۔ ان کو اب سمجھایا کہ وَوَصَّيْنَا، ہم نے یہ وصیت، یہ جو تمہیں ماں باپ کے احساس ہے، یہ تمہارے دلوں میں احساس ہم نے پیدا کیا ہے، ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کا کہ وصیت ہم نے کی انسان کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اب یہ محبت کی، ان پر وہ نفرت کی آزمائش آ رہی تھی، تم پر یہ محبت کی آزمائش آ رہی ہے۔ ان پر وہ ظلم اور انداز میں ہو رہا ہے، تمہاری آزمائش ذرا دوسرے طریقے سے ہو رہی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، محبت اپنی جگہ پر، لیکن ماں باپ بھی اگر تمہیں مجبور کریں کہ میرے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس کی کوئی دلیل نہیں، اور ظاہر ہے اللہ کے شریک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، وہ تو لا شریک ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو وہ ناراض ہوں، وہ غصے ہوں، وہ روئیں، وہ بھوک ہڑتال کریں، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اور اس پہ تمہارے دل پہ چھریاں چلیں تو چلیں، برداشت کرو۔ تو یہاں ذکر تو صرف ماں باپ کا کیا، لیکن کچھ اور لوگ بھی تو ناراض ہو سکتے ہیں نا۔ جب آپ ایک حق کے رستے پہ چلتے ہیں تو ماں باپ کے علاوہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی کا بیٹا ناراض ہو رہا ہو، کہ دوسروں کے ماں باپ نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے، ہمارے ابا جی نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ناراض ہوگا، آپ کو یہ سننی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ناراض ہو سکتا ہے سسرالی ناراض ہوں،
ہو سکتا ہے آپ کی دوستیاں چھٹ جائیں تو تکلیف تو ہوگی نا. کوئی بھی چھٹتا ہے جب ناراض ہوتا ہے تو تکلیف. پارٹنگز آر آلویز پینفل. پین تو ہوگا. تو وہ انگاروں پہ جلنے کا بھی پین ہے. ایک پین یہ ہے, یہ خون جگر جلانے والی بات ہے. تو اگر وہ تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر مجبور کریں جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. اور ایک شرک دیکھیں, وہ ایک شرک تھا نا بتوں والا. آج کے دور کا بتوں والا شرک نہیں ہے. اب تو ہندو بھی بتوں کی پوجا اتنی نہیں کرتے نا, بس وہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب لوگ نماز نہیں پڑھتے تو بتوں کی پوجا کون کرے گا. آج کے دور کا شرک اور ہے. اس دور میں جام اور ہے, جم اور ساکی نے بنا کی ہے روش لطف و ستم اور, تو تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ شرک ہے. اس کے علاوہ بہت بڑا شرک جو اللہ کی حاکمیت میں کسی دوسرے کو شریک کر لینا. قانون سازی اللہ سے لے کر انسانوں کو دے دینا کہ انسان قانون سازی کریں گے. اور پوری دنیا کا آج یہی چلن ہے کہ اللہ کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کرنا. ایک تو یہ تھا نا کہ اللہ کی بادشاہی میں اپنی بادشاہی کو شریک کر لینا. یہاں تو اب اللہ کی بادشاہی کا انکار کرنا ہے. حالانکہ لا یشرک فی حکمہ احدا, وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں بھی کسی اور کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا ہے. تو ایک ایسا نظام کہ جو شرک پر استوار ہو, اللہ کی نافرمانی پر استوار ہو, تو آج اگر کوئی بھی اس کے مخالف جد و جہد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنے تو اس کے لیے یہی حکم ہوگا, فلا تطعہما, تو ان کا کہا نہ مانو. وہ اگر ناراض ہوتا ہے تو برداشت کرو, پھر جھیلو. اور یاد رکھیں اس آزمائش کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آنی ہے. آپ کہیں اللہ کی مدد آ جائے, پہلے یہ ساری چھانٹی ہونی ہے تو پھر اللہ کی مدد آنی ہے. اب آپ اپنی جماعتوں کو دیکھ لینا, جہاں پہ بھی آزمائش کی صورت بنتی ہے وہاں سے وہ سارے یو ٹرن لینے والے ہوتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. تو اللہ کی مدد تو پہلے کوئی کھڑا ہوگا تو اپنا ثبوت دے گا تو پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی. الیہ مرجعکم, میری ہی طرف تمہارا مرجع لوٹ کے آنا ہے. یہ ساری زندگی اپنے ان پیاروں کے ساتھ نہیں گزارنی ہے, بیوی بچوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ یا برادری کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا تعلق داروں کے ساتھ, نہ, لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. الیہ مرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون, تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے. تو ایک آزمائش وہ ہے, آپ دشمن کے ہتھے چڑھ گئے, آپ کو غائب کر دیا گیا, آپ کو طرح طرح کی اذیتوں سے گزارا گیا, سونے نہیں دیا گیا, تکلیفیں دی گئیں, ہڈیاں توڑی گئیں, ڈرل مشین کر کے سوراخ کر دیے گئے. یہ بھی آزمائش ہے. ایک آزمائش یہ کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن یہ کہ آپ کے ماں باپ آپ کے لیے مصیبت بن گئے. انہوں نے ہر وقت کے جو ہے نا وہ ناراضگی, رونا دھونا, وہ اب آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی کہ بھئی میں کتنی تکلیف دے رہا ہوں ماں باپ کو. یا کسی کے لیے اس کے بیوی بچے مصیبت بن گئے, لیکن اس آزمائش سے بچا کوئی نہیں. کسی پر اس صورت میں آئی, کسی پر اس صورت میں آئی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اب یہاں نیک عمل کیا ہوا؟ اللہ کی خاطر دوسروں سے کٹنا. ایک ہوتا ہے اللہ کی خاطر کسی سے جڑنا, ایک ہے اللہ کی خاطر کسی سے کٹنا, جس سے آپ نیچرلی جڑے ہوئے ہو, جس سے آپ کا بڑا سٹرانگ بانڈ ہے محبت کا, لیکن اللہ کی خاطر آپ وہ رسی توڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ان کے لیے یہ نیک اعمال ہیں, اور ان کے لیے اللہ کا انعام کیا ہے؟ لندخلنہم فی الصالحین, انہیں نیکوں میں داخل کر. ادھر سے کٹے ہیں تو ادھر جوڑے ہیں. اب دیکھیے, جب وہ جو جسمانی آزمائش تھی نا, اس پر کیا آیا تھا؟ برائیاں اللہ نے جھاڑ دی. یہ جو آپ کی جگر کی یا دل کی جو آزمائش ہوئی, محبتوں کی آزمائش, اس پہ کیا کہا؟ اللہ نے آپ کو نیکوکاروں میں داخل کیا ہے. تو اس بات کیا ہے کہ اگر آپ ماں باپ سے کٹے ہو, ان کے پیار سے محروم ہوئے ہو, تو ادھر محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے ہو. اگر وہ چھٹے ہیں تو یہ ملے بھی تو ہیں نا. لندخلنہم فی الصالحین, اور جنت میں بھی ان کا ساتھ ہوگا.
اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آتا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اب دیکھیں صراط مستقیم تو ایک ہے، یہ سبلنا کیا ہوا پھر؟ اور لوگوں نے اس کی بڑی عجیب و غریب قسم کی تشریحات کی ہیں. معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں جنت میں جانے کے 2500 رستے ہیں اور اللہ سے ملنے کے پتہ نہیں کیا کیا. وہ یہ بات ہے کہ کچھ لوگوں پر آزمائش آتی ہے، رستہ ایک ہی آزمائش کا، لیکن آزمائش کے انداز بدل جاتے ہیں. کچھ پر آزمائش آتی ہے جسمانی، کچھ پر آزمائش آتی ہے روحانی، جذبات کی، نفسیاتی. آگے ایک اور بھی ذکر ہے کہ اگر اس زمین کے اوپر میری بندگی کرنا تمہارے لیے مشکل ہو گیا ہے تو ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین کشادہ ہے، یعنی ہجرت کر جاؤ، بندگی میری کرنی ہے. وہاں پھر آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے. اب یہاں گھر بار چھوڑا ہے نا، آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، ان کے لیے ہم جنت میں ٹھکانہ بنائیں گے، گھر بنائیں گے. یہ گھر چھٹا یہ والا، ادھر گھر دیں گے. یہ رستے ہیں. لَنَّهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے تک پہنچانے کے یہ اللہ نے رستے رکھے ہیں. کسی کا گھر چھٹ رہا ہے، کسی کے رشتہ دار چھٹ رہے ہیں، اور کسی کی جان جوکھوں میں پڑ رہی ہے. یہ سارے اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں. اور جہاد کی شکلیں ہیں. جہاد کی ایک شکل یہ ہے، جہاد کی ایک شکل وہ ہے، جہاد کی ایک شکل وہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں لازماً نیکوکاروں میں داخل کر دیں گے. اب دیکھیے یہ تو وہ چیز ہوئی جو ثابت قدم لوگوں کے بارے میں بات آئی تھی. اب وہ لوگ کہ جو یو ٹرن لینے والے ہیں ان کا ذکر آیا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں. اب یہاں ناس سے مراد کون ہے؟ جو ایمان لائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ دعویٰ جس کا کھوکھلا ہوگا اس کا نعرہ اتنا زوردار ہوگا. جس کا دعویٰ کھوکھلا ہوگا چکنی چپڑی باتیں اتنی زیادہ ہوں گی. نظمیں لمبی لمبی اس نے کہی ہوں گی، وہ زخرف القول غرورا والی. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب اسے اللہ کی راہ میں ایذا دی گئی، اذیت دی گئی، اسے ستایا گیا اللہ کی راہ میں. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، لوگوں کے ستانے کو، لوگوں کی آزمائش کو. ظاہر ہے ابو جہل ہو یا ولید بن مغیرہ ہو یا کوئی عتبہ ابن ربیعہ ہو، جو بھی ہو، انسان ہی ہے نا، اس کی طاقت تو محدود ہے. جو بھی اس نے ظلم کیا وہ محدود ہے. اس لوگوں کے ظلم کرنے کو اس نے بنا لیا کعذاب اللہ، جیسے اللہ نے مارا ہو. مطلب یہ کہ اللہ دوزخ کا عذاب تو بہت شدید ہے نا، ویسا عذاب کون دے سکتا ہے؟ تو لوگوں کی سزا کو اللہ کی سزا کے برابر کر بیٹھا. جعل فتنة الناس کعذاب اللہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ. اب آ گئی وہ بات، اگر تیرے رب کی نصرت آ جائے ابھی اس چھانٹی کے بغیر. یہ جو شخص آج یو ٹرن لے کے چلا گیا ہے، یہ جو شخص لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھا ہے، یہ شخص کہے گا لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، وہ لوگ لازماً کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت سے، نصرت کی نعمت سے وہ بھی ہمکنار ہونا چاہیں گے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. پہلے اللہ انہیں چھانٹ کر علیحدہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ مدد دے گا. چھانٹی سے پہلے اللہ مدد نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا. اور یہ بات آخری دور کے بارے میں بھی آئی ہے کہ اتنی آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی کہ دو خیمے بن جائیں گے. ایک خیمہ ہوگا جس میں ایمان کے سوا کچھ نہیں، کوئی منافق اس خیمے میں نہیں ہوگا. اور دوسرا خیمہ وہ ہوگا جس میں نفاق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کے دو خیمے، یعنی دو جماعتیں بن جائیں گی. ایک جماعت میں ایمان ہوگا، دوسری جماعت میں نفاق ہوگا. پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہاں تک بتایا کہ اس چھانٹی کے لیے جو ہے نا کوئی شہر بچے گا نہیں. مدینہ بھی جو ہے نا، وہاں بھی 3 ایسے دھماکے ہوں گے کہ وہاں کے جتنے بھی منافقین ہوں گے وہاں سے بھاگ جائیں گے. وہاں بس وہی ثابت قدم رہ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. دھماکے وہاں بھی ہوں گے.
اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ جہان والوں کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، یہ سارا کام اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اچھا، اس طرح کی آیات سے بعض لوگوں نے بڑے غلط قسم کے معنی بھی نکالے۔ پرانے وقتوں میں تو ان سے ہمارے کوئی غرض نہیں، ہمارے آج کے دور میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے تھے، امریکہ سے، آپ نے نام سنا ہوگا، باسط بلال صاحب۔ تو بہت انٹلیکچوئل آدمی، انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی بھی کی ہے، امریکہ سے کی ہے، اور اپنا پورا وہ انہوں نے یعنی تعلیم تبدیل کی، پہلے اور تعلیم حاصل کی تھی، پھر اس طرف رخ کیا، دین کی طرف آئے۔ پھر ڈاکٹر صاحب سے ان کو ایک ناراضگی پیدا ہو گئی، وہ علیحدہ ہو گئے۔ اب بعد میں انہوں نے آ کے جب یہاں پہ کام شروع کیا تو ان سے براہ راست، تو میں نے تو نہیں سنا، لیکن انہوں نے بہرحال لوگوں کو پڑھایا، ان کے جو شاگرد ہیں ان سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملی کہ جی یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھی تجربات سے سیکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان کے ساتھی پھر اس طرح کی آیات کوٹ کرتے تھے، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اب دیکھیں نا یہاں آیت کیا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، تو اب اس کا کیا معنی ہوگا جو اوپر گزر گیا؟ اللہ کو معلوم ہے، وہ معلوم کروانا چاہتا ہے، باقیوں کو بھی معلوم ہو جائے، دکھلانا چاہتا ہے۔ اور وہاں جب یہ بات کی جا رہی ہے تو لوگوں کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ کہ لوگوں کے نقطہ نظر میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کو معلوم ہو گیا، یہ یعنی اللہ نے کھول دی، یہ بات بالکل کھل گئی، واضح ہو گئی۔ یہ چونکہ کلام انسانوں کے لیے اللہ نے کیا ہے تو انسانی سطح پہ کیا نا، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے، لہٰذا بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کلام لوگوں کی سمجھ کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ غیب اور ظاہر تو لوگوں کے اعتبار سے نا، اللہ کے اعتبار سے تو کوئی شے غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے تو سامنے ہے سب کچھ۔ تو یہ لوگوں کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ، اچھا یہاں پہ اب دیکھیے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ایمان والے کون ہیں اور جان لے کہ نفاق والے کون ہیں۔ اچھا پیچھے الفاظ کیا ہیں، اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ جہان والوں کے سینوں میں کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی کیا، اللہ کو تو سب کا پتہ ہے۔ اب اگلی آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو معنی وہی بنے گا جو میں نے آپ کو بتایا، علیحدہ کاٹ کے دیکھیں تو پھر آپ کو مغالطہ لائق ہو جائے گا کہ شاید اللہ کو نہیں معلوم تھا تو یہ آزمائش ہوگی تو پھر اللہ کو بھی معلوم ہوگا۔ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آزمائش بھیج رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب ایک اور آزمائش، کہاں ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے کہا، یعنی جو مسلمان ہو گئے، زیادہ تر جو نوجوان بچے ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، ان کے ماں باپ انہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، تم ہمارے رستے پہ چلو۔ دیکھو نا، ہم بھی تو حج کرتے ہیں، ہم بھی تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، نیکی کے کام ہم بھی تم ہمارے رستے پہ چلو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطائیں آخرت میں ہم اٹھا لیں گے۔ دیکھتے نہیں ہمیں تم سے کتنا محبت ہے، کتنا پیار ہے، اگر تم کوئی غلطی کرتے ہو، تم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم سینہ تان کے آگے نہیں کھڑے ہو جاتے، آخرت میں بھی کوئی مصیبت آئے گی تو ہم اٹھا لیں گے، تم فکر نہ کرو، تم نادان بچے ہو، تم خواہ مخواہ کس کام میں پڑ گئے، یہ آخرت کا بارہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو تم ہم پر اعتبار کرو، باقی ڈرو نہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کوئی پوچھ گچھ کی بھی، اول تو ہے نہیں، لیکن اگر ہوئی تو ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری جگہ پہ بھی ہم 10 سال اضافی جل لیں گے نا، تمہیں ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطائیں ہم اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے، وہ تو لا تجزی نفس عن نفس شیئا کا اصول ہے، کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، وہاں ہر ایک نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ انہم لکاذبون، اور یہ تو بول بھی جھوٹ رہے ہیں، یعنی یہ سری جھوٹ ہے جو یہ بک رہے ہیں۔ البتہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ،
یہ اپنے بوجھ تو ضرور اٹھائیں گے، جو یہ شرک کر رہے ہیں، جو یہ دین کی مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، اس کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ یہ جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا جو یہ افترا کرتے تھے، یہ جو اپنے خود ساختہ دین بناتے تھے۔ اللہ غفور ہے تو نہیں پوچھے گا، تو رحیم ہے تو رحم فرمائے گا، یہ جو انہوں نے خود ساختہ تصورات بنائے تھے ان کے بارے میں بھی ضرور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اور باقی یہ جو شرک کا سارا ڈھکوسلا نظام بنایا ہے کہ وہ جو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ہماری سفارش کریں گے تو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اس طرح کی جتنی بھی خرافات ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ ان سے پوچھے گا۔ لیکن یہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں یہ امتحان کھرے اور کھوٹے کا یہ اسی طرح ہوگا۔ اچھا، یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کئی اسالیب میں سمجھایا ہے۔ مثلا اللہ نے یہ بتایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَهَدَاهُمْ اجمعین، سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، سب ہی ہدایت پر ہوتے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ سورہ انعام میں یہ بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے تمام نبیوں کے مقابلے میں ان کے دشمن کھڑے کیے جنوں اور انسانوں میں سے۔ سورہ بقرہ میں جو تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، جب نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے لوگوں کو ہدایت دے دی، كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک ہی امت تھے، تو وہ اسی پر قائم رہتے، یہ گمراہ ہی نہ ہوتے، اور پھر ان کے درمیان جنگ و جدال بھی نہ ہوتا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، جب ان کے پاس بینات آ چکی تھیں سارے ایمان لے آتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ قتال کرتے۔ تو وہ پہلے آتا ہے کہ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کوئی ایمان لائے کوئی کافر رہے۔ اب اسی طرح سے تو ایمان والوں کی آزمائش ہوئی نا ان کافروں کے ذریعے سے، اور ان کا کھرا ہونا ثابت ہوا کہ یہ اللہ کی خاطر جان قربان کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی خاطر اپنا ہر شے لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ کھرے ثابت ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو یہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس آزمائش کے بغیر اللہ کی مدد آ جائے گی اور ایسی نصرت مل جائے گی کہ جس کے ذریعے سے اقتدار حاصل ہو جائے، تو وہ قرآن مجید کے فلسفہ ابتلاء و آزمائش سے واقف ہی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے تصور نصرت سے واقف ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نصرت آنے کا مرحلہ کون سا ہے۔ اور اس آدمی کے بارے میں یہ خطرہ، چونکہ ہم تو ایک ایسی ایرا میں جی رہے ہیں کہ جب دجال کا آنا ہے، صبح آیا کہ شام آیا، ایسے لوگوں کے بارے میں پھر خطرہ ہوگا کہ وہ دجال کے فریب کا شکار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنا مسیحا بن کے آئے، دکھائے کہ میں کوئی دین لے آیا ہوں، وہ دھوکہ، وہ فریب، اور بندہ فریب کھا جائے، دھوکہ کھا جائے، دجال تو تب ہی بنے گا نا وہ۔ لہٰذا یہ مضمون اپنی جگہ پہ بہت ہی اہم ہے، قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہوں کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ تو اللہ کا دین کب غالب ہو؟ انسانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ اللہ کا دین غالب ہوگا تو اللہ کچھ لوگوں کو اقتدار بھی دے گا نا، ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں، اللہ کی یہ سنت نہیں کہ کچوں کو اللہ اقتدار دے دے۔ پہلے ان کی پختگی کا امتحان ہوتا ہے، وہ اپنی ورتھ پروو کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ان کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ کی مستقل سنت ہمیشہ سے چلی آئی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ جو بھی مشکلات دین کے راستے میں آئیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔